वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल एक ऐसा चैनल जहां आपको पढ़ने को मिलते हैं बहुत ही मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। ऐसा ही एक नॉवल जो आप सबका फेवरेट है, दरिया इश्क की एपिसोड लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। लेकिन जनाब, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की वीडियोस से आप महरूम ना रह सकें और बर वक्त उनके नोटिफिकेशंस को हासिल कर सकें। तो चलिए, अब मैं और इंतज़ार नहीं करवाती और शुरू करती हूँ दरिया इश्क एपिसोड 40। नबिया का मैसेज देखते ही हशाम ने जवाबी पैगाम भेजा। अब उसे अलीना को मिलने बुलाना था। जब से अजान आया था तब से हशाम के जहन में एक बार फिर अलीना का भूत सवार हो गया था। एक जानिब ज़ुहैब था जो मुसलसल हशाम को उसकी बेध्यानी और गलत बयानी पर कोसता रहता था, तो दूसरी जानिब अजान था जिससे उसका अभी तक सामना नहीं हुआ था, मगर आने वाले दिनों में उनका एक ज़बरदस्त सा टाकरा होने वाला था जिसके नताइज उन दोनों को शदीद कदम उठाने पर मजबूर करने वाले थे। कमाल खान समेत बाकी तीनों भी इस्लामाबाद जा चुके थे। उन सब की एक अहम मीटिंग थी। आरिस को जब से नबिया के आने का पता चला था उसे नबिया से मिलने का तजस्सुस था। नबिया का गायबाना तारुफ तो आरिस से भी हो चुका था। नाश्ते से फारिग होकर वो अपने टेरेस पर खड़ा अपने दोस्त से महवे गुफ्तगू था तो नज़रें किंजा बेगम के घर की जानिब उठी जहाँ लॉन में एक लड़की खड़ी थी। वो शायद नबिया थी। उसे देखते आरिस ने सोचा, क्योंकि किंजा आंटी इस वक्त स्कूल में थी और अलीना आज ऑफिस गई हुई थी, तो ये लड़की और कोई नहीं भाई और भाभी की मुश्तरका सहेली ही हो सकती है। वो फ़ौरन अंदर की जानिब दौड़ा और सीढ़ियाँ उतरता कमाल हाउस से निकल कर किंजा बेगम के घर की जानिब आया था। गेट के बाहर खड़े रुकते उसने झांक कर अंदर देखा जहाँ खड़ी लड़की खिड़की से अंदर देख रही थी। आरिस को उसकी हरकत की समझ नहीं आई। अब वो लड़की फिर से इर्द गिर्द देखती दरवाजे के पास आई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। आरिस खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। वो उसका चेहरा देख नहीं पाया क्योंकि आरिस की उसके जानिब पीठ थी और खुनकी की वजह से उसने अच्छे से चादर ओढ़ रखी थी। अचानक वो पलटी तो आरिस का दिल धक से रह गया। नज़रें उसके चेहरे पर जैसे जम सी गई थी। आरिस कमाल खान बुत बना उस मासूम सी लड़की को देखे जा रहा था जिसे देखते ही उसके दिल ने अजीब राग अलापना शुरू कर दिए थे। उसे होश तब आया जब वह अचानक से भागकर किंजा बेगम के पिछले बागीचे की जानिब चली गई। इससे पहले आरिस उसके ताक़ुब में जाता ज़रमीना की आवाज़ ने उसके अमल में रुकावट डाली थी। आरिस लाला, आपको बेगम साहिबा याद कर रही हैं, जल्दी आइए। ज़रमीना की आवाज़ पर वो अजीब कशमकश का शिकार वापस घर की जानिब चला गया, मगर दिल वहीं अटक गया था। वो आयशा बेगम के बुलाने पर उन्हें इंतज़ार नहीं करवाया करता था, वरना आज वो नबिया से मिलकर ही जाता। आयशा बेगम से मिलने के बाद वो एक बार फिर किंजा बेगम के घर आया, मगर काफ़ी देर बैल बजाने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। मायूस होकर वो घर लौट आया और आते ही अपने कमरे में बंद होता बेचैनी से चक्कर काटने लगा। नो, डैट इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे नबिया से मोहब्बत नहीं, नहीं, वो बड़ी है मुझसे। आरिस ने आईने के सामने खड़े होकर अपने अक्स को देखते हुए अपनी झुंझुलाहट का इजहार किया। प्यार उम्र थोड़ी देखता है। ख़ुद को ही वजाहत देता अपने आप को देखकर वो सर इस बात में हिलाने लगा। ओह, तो आरिस कमाल खान, ये है तुम्हारी कहानी की शुरुआत। अजान भाई और अलीना की बेस्ट फ्रेंड नबिया आरिस। ख़यालों में वो मनमोहनी सूरत लिए वो किसी और दुनिया में खोया हुआ था। ओह माय गॉड, आई एम इन लव, यस यस यस। वो जोश में उछलने लगा था। अब उसे निहाल के आने का इंतज़ार था ताकि वो आए तो आरिस उसे अपने दिल की बात बता सके या अपने प्यार की कहानी बयान कर सके। वो एक बार फिर इस उम्मीद पर अपने टेरेस पे आया कि शायद वो मनमोहनी सूरत उसे फिर नज़र आ जाए, मगर उसका इंतज़ार फ़कत इंतज़ार ही रहा था। अलीना, तुम जानती हो अजान कहाँ है? कल से गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। नबिया ने अलीना के सामने आते हुए इस्तफसार किया। मालूम नहीं, कल उसे लौटना था मगर अदीरा ने बताया कि उसे किसी काम से इस्लामाबाद रुकना पड़ा। बाकी सब तो आ गए हैं मगर वो शायद आज शाम तक ही आएगा। किचन में किंजा बेगम की मदद करवाते अलीना ने जवाबन कहा था। तुमने कॉल नहीं की? नबिया ने जांचती नज़रों से उसे देखा। नहीं, तुम कर लो। वैसे भी मेरी कॉल्स वो कहाँ उठाता है। आखिरी बात अलीना ने दिल में कही थी। मैंने की थी,
بزی ہونے کا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ نبیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، علینا بیٹا، تمہیں خود کال کرنی چاہیے تھی، تمہارا پیار اور توجہ ہی اذان کا دل بدل سکتی ہے۔ کنزہ بیگم نے علینا کو سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے بنا جواب دیے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ نبیہ آنکھوں میں مبہم تاثرات لیے اسے ہی دیکھتی رہی۔ شام میں وہ ادھیرا کی دی ہوئی کوئی فائل لیے بیٹھی تھی۔ پیپرز دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ کچھ پیپرز مسنگ ہیں۔ اس نے ادھیرا کو میسج کر کے پیپرز کی بابت پوچھا تو اس نے بتایا کہ پیپرز کی فائل اذان کے کمرے میں ہے، وہ گھر جا کر عارض سے کہہ کر لے لے۔ خود ادھیرا اس وقت گھر نہیں تھی۔ علینا نے اذان کے آنے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جب انتظار طویل تر ہو گیا تو اس نے خود فائل لینے کے لیے کمال ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ زرمینہ کے ہمراہ اندر آئی تو سامنے ہی عائزہ بیگم اسے بیٹھی مل گئیں۔ ہاتھ میں تسبیح لیے وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ السلام علیکم۔ علینا نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹی، کیسی ہو؟ جواباً انہوں نے بھی محبت پاش لہجے میں استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، اصل میں مجھے کچھ پیپرز چاہیے تھے جو از آہان کے کمرے میں ہیں، آپ پلیز عارض سے کہہ کر یا خود مجھے وہ پیپرز لا دیں۔ علینا نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ کچھ دیر گہری نظروں سے علینا کو دیکھتی رہیں۔ عارض تو گھر نہیں ہے اور نہ ہی ادھیرا، عائزہ بیگم نے جواباً کہا۔ جی میری ادھیرا سے بات ہوئی ہے، علینا نے وضاحت پیش کی۔ نہال اور کمال بھی مصروف ہیں اور مجھے یا زرمینہ کو زیادہ اندازہ نہیں ہے، تم ایسا کرو آہان کے کمرے میں جا کر خود وہ فائل لے لو۔ عائزہ بیگم نے کچھ سوچ کر کہا تو علینا کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ ایسے ایک ماتحت کو شخص کے کمرے میں جانے کا کہہ رہی تھیں جسے وہ اپنا بیٹا سمجھتی تھیں۔ علینا کو جانے سے مسئلہ نہیں تھا، وہ علینا کا محرم تھا، مگر عائزہ بیگم کا رویہ اسے عجیب لگا تھا۔ جاؤ اوپر، سب سے پہلا کمرہ ہے۔ سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے عائزہ بیگم نے سرسری سے لہجے میں کہہ کر ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گرانے لگیں۔ علینا عجیب تاثرات کا شکار سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ جیسے ہی علینا اس ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوئی تو اسے وہاں اذان لشادی کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ وہاں نہ ہو کر بھی علینا اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو اندر آتے عائزہ بیگم کو سلام کرتے ہی اسے عائزہ بیگم نے حیران کیا تھا۔ بیٹا، علینا آئی تھی، اسے کوئی پیپرز چاہیے تھے، عارض تھا نہیں تو میں نے اسے اوپر بھیج دیا ہے، تم جاؤ اس کو فائلز دے دو۔ عائزہ بیگم کے انداز نے اذان کو حیران کر دیا۔ ادھیرا اسے فائل کے متعلق بتا چکی تھی، اس لیے علینا کا آنا حیران کن نہیں تھا، مگر عائزہ بیگم کا اسے اس کے کمرے میں بھیجنا یقیناً حیران کن تھا۔ وہ نامعلوم سی کیفیت کا شکار سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچا تو علینا کو خاموشی سے کمرے کے درمیان میں بت بنا کھڑا دیکھا۔ گلا کھنکار کر اندر داخل ہوتا وہ دروازہ اپنے پیچھے بند کر گیا تاکہ اندر ہونے والی گفتگو عائزہ بیگم کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ کمرے میں اذان کی آمد کو محسوس کر کے پلٹی تو دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ وہ میں عائزہ آنٹی نے، علینا نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی جسے اذان نے درمیان میں ہی اچک لیا۔ آئی نو، جو فائل تمہیں چاہیے وہ یہاں ہے، اذان نے سنجیدگی سے کہہ کر کیبنٹ سے ایک فائل نکال کر علینا کے جانب بڑھائی۔ اذان کے پاس آنے پر علینا کو عجیب سا احساس ہوا تو وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ علینا کا چونکنا اذان نے بھی نوٹ کیا تھا اور وہ چند سیکنڈز میں سمجھ گیا کہ علینا کو کس چیز کا احساس ہوا ہے۔ وہ پلٹنے لگا تو علینا تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ تم ڈرنک کر کے آئے ہو؟ اذان کے قریب سر لے جا کر علینا نے اس کے وجود سے آنے والی مہک کو پہچاننا چاہا تو اس کا بدترین خدشہ درست ثابت ہوا۔ او گاڈ اذان، آئی کانٹ بلیو تم ڈرنک کرنے لگے ہو، علینا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا جس کے وجود سے اٹھتی مہک وہ بہت آرام سے پہچان پا رہی تھی۔ وہ جس سرکل میں موو کرتی تھی وہاں ایسی چیزوں سے واقفیت عام تھی، مگر اس کے خاندان کا کوئی فرد کبھی کسی عادت کا شکار نہیں ہوا تھا۔ یہ بات وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی۔ میرے راستے سے ہٹو، میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، اس نے سرد انداز میں کہتے اس کی فکر اور پرواہ کی دھجیاں بکھیری تھیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اس سے کافی نرمی سے بات کر رہا تھا اس کے سوال اور اندازوں پر ایک بار پھر بگڑ گیا۔ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ مجھے یقین نہیں آ رہا اذان، تم اتنا کیسے بدل سکتے ہو؟ ہنوز اذان کے راستے میں حائل ہوتے اس نے پوچھا۔ اس کی بے یقینی عروج پر تھی۔ وہ اذان سے کم شراب نوشی جیسی کوئی امید نہیں رکھتی تھی، مگر مقابل تو جیسے اسے ہر روز شوق پر شوق دے کر سکون محسوس کرتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے حیرت سے کندھے اچکاتے سوال کیا۔ اپر کلاس میں تو یہ سب عام ہے
اور پھر تم تو ہمیشہ چاہتی تھی نا کہ تمہارا یہ مڈل کلاس سوچ رکھنے والا کزن اپر کلاس سوچ رکھے، تو دیکھو اب مجھ میں ہر وہ عادت پائی جاتی ہے جو اپر کلاس میں فیشن سمجھی جاتی ہے۔ اس کا انداز واضح اسے چڑھانے والا تھا۔ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم حرام حلال کی تمیز بھول کر اس حرام چیز کو منہ لگا لو، اس لیے اپنی اس گری ہوئی حرکت کو میرے سر ڈالنے کی کوشش مت کرنا اذان لاشاری۔ علینا نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اذان کو علینا کی حرکت پر طیش آیا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے اس نے جھٹکے سے علینا کو اپنے پیچھے موجود دیوار سے پن کیا تھا اور اس کی دونوں کلائیاں اپنی مضبوط گرفت میں لیتے وہ اس کے خطرناک حد تک قریب ہوا۔ اس کی اس حرکت پر حیرت و استعجاب سے علینا کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اذان سے اتنے جارحانہ رد عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ اب گہرے سانس لیتا علینا کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کے فرار کی ہر راہ کو مفقود کرتے اذان اس کی جانب جھکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ماتھے پر بل ڈالے علینا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی مگر اسے اس حال میں اس شخص کا قرب کسی صورت قبول نہیں تھا۔ حرام کے بعد اب اس حلال چیز کو منہ لگانے کا سوچ رہا ہوں، دیکھتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ علینا کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے اس نے بہکے ہوئے انداز میں زوم آئی نے بات کی تو علینا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر رخ پھیر لیا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے بہت قریب محسوس کر رہی تھی اور اس کے لباس سے اڑتی اس کے کولون کی دل فریب مہک کے ساتھ ایک ناقابل برداشت قسم کی مہک علینا کے حواسوں پر سوار ہو کر اس کا جی متلانے لگی تھی۔ اس کی حالت عجیب تر ہوتی جا رہی تھی جس کے واضح نقوش اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ لیٹ می گو اذان، اپنے الفاظ پر زور دیتے اس نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی کہا تھا، جبکہ اذان کی نظریں تو اس کے عنابی لبوں پر جم گئی تھیں۔ اپنے لباس سے اڑتی ناقابل برداشت مہک کو فراموش کرتا وہ سامنے کھڑی لڑکی کی جانب بری طرح متوجہ ہوا تھا۔ علینا کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دل کی بھاگتی دوڑتی دھڑکن بھی عجیب احساسات سے دوچار کرنے لگی۔ جس احساس سے وہ بھاگتا پھرتا تھا، جو احساس کسی آسیب کی طرح اس کو جکڑے ہوئے تھا مگر وہ اسے جان چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، آج پھر وہ احساس ایک بار پھر اس پر حاوی ہوا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے ہر راستے پر کھڑی تھی، جو اسے آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی، اور جب وہ پیچھے دیکھتا تھا تو اس کی اذیت اور تکلیف مزید بڑھ جاتی تھی۔ اس کا ہر جذبہ اسی لڑکی کی ذات سے منسوب تھا، محبت، نفرت، فکر، غصہ، الجھن، جنون، دیوانگی اور ڈر۔ فرض کہ کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا جو اس نے علینا لاشاری کے لیے محسوس نہ کیا ہو۔ کیا ہوا؟ خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کرو گی اس ڈرنک اور گرے ہوئے شخص سے؟ خود پر پھر سے پہرے بٹھاتے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھا کر اس نے اکساتے لہجے میں علینا سے سوال کیا تو علینا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ پل میں بدلا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی بے باکی اور محویت کی جگہ اس کے چہرے پر پھر سے وہی طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی جو آج کل اس کے خوبرو چہرے پر ہمہ وقت پائی جاتی تھی، خاص کر علینا کی موجودگی میں۔ علینا کا اعتماد پر میں لوٹا تھا۔ لیو می اذان، علینا نے غصے سے کہا تھا۔ اس کے لباس سے اٹھنے والی مہک اب ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ میں تو چھوڑ دوں گا، کیا تم مجھے چھوڑ کر واپس اپنی دنیا میں چلی جاؤ گی؟ اپنی گرفت ڈھیلی نہ کرتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ کاٹدار لہجے میں پوچھا جانے والا سوال علینا کو ہمیشہ کی طرح رنجیدہ کر رہا تھا۔ وہ جتنا سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی تھی، سامنے کھڑا شخص ہر بار اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں بات کو مزید بگاڑ دیتا تھا۔ وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ جب مجھ جیسے گرے ہوئے انسان سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے تو بار بار میرے منع کرنے کے باوجود میرے راستے میں کیوں آتی ہو؟ اسے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کرتے اذان نے طنزیہ انداز میں کہا تھا اور رخ پھیر گیا۔ وہ مزید اس کی قربت میں رہتا تو شاید پھر سے پگھل جاتا، جو وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ تم اپنا راستہ جتنا بھی بدل لو اذان لاشاری، تمہارے ہر راستے پر میں تمہیں کھڑی ملوں گی اور مجھے پورا بھروسہ ہے میں تمہیں واپس ہماری دنیا میں لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ تمہیں اپنے سامنے گھٹنوں کے بل نہ لایا تو میرا نام بھی علینا اذان لاشاری نہیں ہوگا، اور یہ بات میں تمہارے سامنے تمہارے منہ پر کھڑی ہو کر کہہ رہی ہوں۔ لگا لو ایڑی سے چوٹی تک کا زور اور ہٹا کر دکھاؤ مجھے میرے ارادوں سے۔ کبھی نہیں، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتے ایک بار پھر اس کے سامنے آئی تھی۔ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں اذان کہ اس لڑائی میں تم کامیاب نہیں ہوگے۔ علینا کے پر اعتماد انداز نے مقابل کو حیران کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی پر اعتماد تھی مگر اتنی تلخ باتوں اور اتنے برے برتاؤ سے بھی اس کا یہ اعتماد نہیں ٹوٹا تھا۔ اپنی سمجھ بوجھ پر اس سے پھر سے شک ہونے لگا تھا۔
غلط انسان اتنا پراعتماد تو نہیں ہوا کرتا، تو وہ کیوں تھی؟ وہ غلط تھی، یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی، تو پھر وہ نادم کیوں نہیں تھی؟ شاید وہ اذان کے سچ جانے سے واقف نہیں تھی، یا سب جان کر بھی وہ بے نیاز تھی ہمیشہ کی طرح۔ وہ ایک بار پھر علینا لاشاری کی اس ادا کے سامنے اوندھے منہ گرا تھا۔ دل نے ایک بار پھر گھٹنے ٹیکنے کی فرمائش کی، جسے اس نے غصے اور انا نے رون دیا تھا۔ چیلنج ایکسیپٹڈ، میرے لیے خوشی کا مقام ہوگا علینا، اگر تم سچی اور میں غلط ثابت ہو گیا تو۔ علینا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے اس نے جتلاتے لہجے میں کہا تھا، اور اسی وقت عائزہ بیگم اذان کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھیں۔ اذان ایک جھٹکے سے علینا سے دور ہوا تھا، جبکہ عائزہ بیگم ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عائزہ بیگم کے پوچھنے پر علینا نے فوراً فائل سامنے کرتے خود کو کمپوز کیا تھا۔ عائزہ بیگم کی سوالیہ جانچتی نظروں سے وہ دونوں کنفیوز ہوئے تھے۔ کیا وہ کچھ ایسا دیکھ یا سن چکی تھیں جو ان سے مخفی رہنا چاہیے تھا؟ میں نے پوچھا، فائل مل گئی؟ عائزہ بیگم نے اب کی بار نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو علینا کا اعتماد کچھ بحال ہوا۔ جی مل گئی۔ علینا چند قدم ان کے جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگی، چلو اچھا ہوا، آؤ میرے ساتھ چائے پیو تم دونوں، ادھیرا بھی آتی ہوگی۔ عائزہ بیگم کہہ کر پلٹی تھی جب علینا کی بڑبڑاہٹ نے ان کے قدم روکے۔ یہاں لوگ اور بہت کچھ پی کر آئے ہیں، انہیں چائے کی کیا طلب؟ عائزہ بیگم نے ناسمجھی سے، جبکہ اذان نے تیکھے چتون لیے علینا کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی، مگر اذان نے اسے وضاحت نہ دی تھی کہ ایک کلائنٹ کی پارٹی میں اسے کپڑوں پر ڈرنک گر گیا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ عائزہ بیگم کے استفسار پر علینا نے ایک تیز نظر اذان پر ڈالتے ہوئے جیسے اسے دھمکایا تھا کہ اس کی اس حرکت کی خبر وہ عائزہ بیگم تک پہنچا دے گی، جسے اذان یکسر نظر انداز کرتا فریش ہونے چلا گیا۔ ڈنر ٹیبل پر سبھی باتوں میں مگن تھے سوائے آرز اور عائزہ بیگم کے۔ آرز کے دماغ میں تب سے وہ چہرہ گردش کر رہا تھا جس نے اس کے دل کی دنیا تہ و بالا کر رکھی تھی، جبکہ عائزہ بیگم کے ذہن میں مسلسل علینا گھوم رہی تھی۔ آہن کے کمرے میں داخل ہوتے وقت جو منظر ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اسے دیکھ کر وہ فیصلہ کن انداز میں سر ہلاتی گلا کھنکار کر سب کو مخاطب کر گئیں۔ آج چونکہ سب یہاں موجود ہیں تو میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ عائزہ بیگم نے سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ یس مام، کہیں۔ نہال نے کھانا ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، جبکہ ادھیرا اور اذان میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ جس بات کا ڈر تھا وہ وقت یقیناً آ گیا تھا۔ میں چاہتی ہوں جلد سے جلد آہن اور ادھیرا کی شادی کر دی جائے، عائزہ بیگم نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں کسی کے چہرے پر کوئی خوشی یا مسکان نہ تھی۔ کیا ہوا کمال، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ عائزہ نے شوہر سے استفسار کیا تو وہ سنبھل کر کھانے کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گویا ہوئے، نہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ جی مام، اور میں سوچ رہا تھا کہ آہن کے ساتھ ساتھ آپ میری شادی بھی کروا دیں۔ نہال نے ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ کس سے؟ عائزہ بیگم نے چونک کر پوچھا۔ لڑکی ہے، ملواتا ہوں کسی دن آپ سے۔ نہال نے سوچ سوچ کر بات بنائی تو کمال خان اور عائزہ بیگم نے دلچسپی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کی زندگی میں بزنس کے علاوہ کبھی کچھ نہ تھا۔ اذان نے کچھ کہنا چاہا جسے نہال نے اشارہ کرتے ٹوک دیا۔ اذان جانتا تھا نہال کی اس لڑکی کے پیچھے کا پس منظر، جبکہ آرز بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ نہال کی زندگی میں اچانک سے کون آ گیا تھا۔ ادھیرا بھی ناسمجھی سے نہال کو دیکھ رہی تھی، اسے اس بات کی صداقت پر شک تھا۔ اگر یہ سچ تھا تو اب وہ تو جان کیوں نہ پائی تھی؟ کون ہے، کہاں ہے؟ عائزہ بیگم نے جلدی سے استفسار کیا تھا۔ یہ بات ان کے بھی کافی سرپرائزنگ تھی۔ جلد ملواؤں گا آپ کو اس سے، پھر میری اور آہن کی شادی ایک ساتھ کروا دیجیے گا۔ بس تھوڑا سا وقت دے دیں اپنے اس نالائق بیٹے کو، ابھی لڑکی کو بھی تو راضی کرنا ہے نا۔ نہال نے ماں کے ہاتھ تھامتے ان سے گزارش کی تو وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، جلد سے جلد ملواؤ مجھے، عائزہ بیگم نے پرسوچ نظروں سے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آنے والا دن کیا کھیل کھیلنے والا تھا وہ سبھی سے انجان تھے۔ جی تو جناب، اب تک لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔